इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। आज 2 मुहर्रमुल हराम है। आज हमारा गुफ्तगू का मौजू है अहले बैत के अंदर कौन कौन अफराद शामिल हैं। सबसे पहले इस बात को याद रखें कि अहले बैत का मतलब क्या है। अहल मैंने होता है वाले, बैत मैंने होता है घर। अहले बैत घर वाले। किसके घर वाले? कौन से घर वाले? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले। उसको कहा जाता है अहले बैत। अहले बैत तहार यानी पाकीज़ा घर वाले। तो अहले बैत का मतलब होता है घर वाले, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो घर वाले हैं वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत कहलाते हैं। अब अहले बैत के अंदर कौन कौन से अफराद शामिल हैं? इसके अंदर बुजुर्गान दीन के, मुफस्सिरीन के, मुहद्दिसीन के 3 अक़वाल हैं। कितने अक़वाल हैं? 3। तवज्जो के साथ ज़रा समाअत कीजिएगा, थोड़ी सी इल्मी बहस है, तवज्जो के साथ। 3 किस्म के कौल हैं। पहले कौल वाले क्या कहते हैं कि अहले बैत से मुराद कौन है। दूसरे कौल वाले क्या कहते हैं अहले बैत से मुराद कौन है। और तीसरे कौल वाले क्या कहते हैं अहले बैत से मुराद कौन है। तीनों अहले इल्म है, मुफस्सिरीन। नंबर 1, पहला कौल ये है कि ये जो आयत है सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 32 और 33, इसके अंदर जो ये आयत है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह तो यही चाहता है कि ए रसूल के घर वालों कि तुमसे हर तरह की आलाइश यानी नापाकीज़गी दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक और साफ सुथरा कर दे। अब यहाँ पर अहले बैत का जिक्र हुआ है। तो पहला कौल ये है कि मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस अहले बैत से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मुराद हैं। समझ आई? पहला कौल ये है। मुफस्सिरीन कहते हैं इस आयत से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मुराद हैं। जिन जिन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां की वो बीवियां हमारी माएँ वो मुराद हैं। उनकी दलील क्या है? उनकी दलील ये है कि सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर जो 32 है, ये कहाँ से शुरू होती है? जो मैंने अभी आपके सामने 2 आयतें तिलावत की हैं, वो यहाँ शुरू होती है कि या निसा अन्नबी। अब निसा जो है ये औरतों को कहा जाता है। या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों। या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों। लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़दअना बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन व क़ुलना क़ौलन मअरूफ़ा। ए नबी की बीवियों, तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो, यानी सबसे अफजल हो। ए नबी की बीवियों, आम औरतों की तरह तुम नहीं हो, बल्कि तुम सबसे अफजल हो। अगर तुम अल्लाह से डरो तो अपनी बात में हल्की मुस्कुराहट ना रखो, कहीं वो शख्स तुम में दिलचस्पी ना ले ले। आगे फरमाते हैं जिसके दिल में मर्ज है और हमेशा अच्छी बात कहा करो, यानी जिसके दिल के अंदर मर्ज है वो कहीं तुमसे यानी दिलचस्पी ना ले ले तुम्हारे अंदर। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर आगे फरमाता है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमनस सलाता। अल्लाह फरमाता है और अपने घरों में ठहरी रहो और दौरे जाहिलियत वाली पुरानी बनठन के साथ बाहर ना निकला करो। व अक़िमनस सलाता, और नमाज कायम करो। व आतीनज़ ज़काता, और ज़कात देती रहो। और व अतीअन अल्लाह व रसूला, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करती रहो।
یہ ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہو رہی ہیں. آگے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو یہی چاہتا ہے اے رسول کے گھر والوں کہ تم سے ہر طرح کی علائش یعنی ناپاکیزگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے. اب یہ دو آیتوں سے پتہ چلا کہ یہ ساری باتیں کس کو کی جا رہی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو. تو ایک قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. دلیل کیا ہے؟ 22واں سپارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32 اور 33، اس کے اندر یہ ساری بات ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو لحاظ سے. دوسرا قول وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت جو ہیں وہ پنجتن پاک ہیں بس. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی پاک، سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، یہ 5 لوگ اہل بیت ہیں. ان کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں ہے. دوسرا قول یہ ہے، وہ کیسے؟ حدیث پاک کے اندر ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، آپ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کو تشریف لائے جب آپ کے اوپر سیاہ بالوں والی منقش چادر تھی، یعنی کالی کملی مبارک تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کالی کملی مبارک تھی. اتنے میں حضرت امام حسن تشریف لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر میں داخل کر لیا. تھوڑی دیر بعد امام حسین پاک تشریف لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر کے اندر داخل کر لیا. کالی کملی تھی. پہلے امام حسن پاک آئے، ان کو بھی چادر میں لے لیا. پھر امام حسین پاک تشریف لائے، انہیں بھی چادر میں لے لیا. آگے فرماتے ہیں، سیدہ فرماتی ہیں کہ پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اپنی کالی کملی میں لے لیا. سبحان اللہ. اس کے بعد مولا علی پاک تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی پاک کو بھی اپنی کالی کملی میں لے لیا. تو جب سب کو، یہ چاروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں کالی کملی میں لیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم سے ہر آلائش کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے. اب دوسرا قول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کہ سرکار نے ان 5 کو اپنے سمیت کالی کملی کے اندر لیا اور سرکار نے فرمایا اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں. قرآن کیا کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں وہ اہل بیت ہیں. حدیث پاک کیا کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 5 کو چادر کے اندر لیا تو یہ اہل بیت ہیں. اب ایک قول ہے قرآن پاک بیویوں کے لحاظ سے، دوسرا قول ہے حدیث پاک صرف یہ پنجتن پاک کے حوالے سے، یہ دوسرا قول ہے. اب تیسرے قول کی طرف چلتے ہیں اور آخری قول توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا. تیسرا قول یہ ہے کہ جس کے اندر یہ دونوں پائی جاتے ہیں، تیسرا قول، اور وہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا موقف ہے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو جمع کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو جمع کرو تو وہ بھی اہل بیت ہیں. ایک طرف حدیث پاک ہے، قرآن حدیث دونوں کو جب جمع کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی آ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بھی آ جائے گا. تو پتہ چلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے اندر حضور پاک کی ازواج یعنی بیویاں بھی داخل ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو پنجتن پاک ہیں یہ بھی داخل ہیں. یہ دونوں کا ہمارا جو ہے یہ موقف ہے اہل سنت و جماعت کا. ایک کہتے ہیں کہ صرف بیویاں ہی ہیں، وہ پنجتن پاک کو نہیں مانتے، اور ایک کہتے ہیں صرف پنجتن پاک ہی ہیں، بیویاں نہیں ہیں. اب قرآن پاک کا ایک حرف کا بھی اگر کوئی بندہ انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے، بندہ مسلمان نہیں رہتا. جو بندہ قرآن کے ایک حرف کا انکار کرے تو جو پوری آیتوں کا انکار کرے کہ بیویاں ہم مانتے نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں نماز پڑھتی رہو، گھروں میں ٹھہری رہو، اللہ کے رسول اور اللہ کی اطاعت کرتی رہو. تو
تو پتہ چلا قرآن کہتا ہے نبی پاک کی بیویاں اہل بیت کے اندر داخل ہیں، حدیث پاک کہتی ہے پنجتن پاک بھی داخل ہیں۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے وہ تیسرا ہے کہ سرکار کی بیویوں کو بھی ہم اہل بیت کے اندر مانتے ہیں، اور سرکار کے جو پنجتن پاک ہیں، یہ پنجتن پاک گھرانہ، ان دونوں کو ہم سرکار کی اہل بیت کے اندر مانتے ہیں۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ آخر کے اندر یہ مشکات شریف کی شرح ہے میرات المناجی، اس کے اندر بھی حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ اہل بیت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں، یہ یاد رکھنے والی بات۔ ایک ہے اہل بیت ولادت، اور ایک ہے اہل بیت سکونت، اور ایک ہے اہل بیت نسب۔ یہ بڑی یاد رکھنے والی بات ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ یعنی ایک ہے بیت ولادت، نمبر 1، یعنی وہ گھرانہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو پیدا کیا وہ گھر کے اندر ہے۔ اب تو بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اہل بیت ولادت، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ نمبر 2، ایک ہے اہل بیت سکونت، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں، جو سرکار کے گھر میں ٹھہری رہیں، جو سرکار کی بیویاں ہیں۔ نمبر 3، ایک ہے اہل بیت نسب، جن جن کا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں، وہ حضرت عمر فاروق ہوں، وہ حضرت عثمان غنی ہوں۔ اہل بیت نسب کے حوالے سے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے اندر داخل ہے۔ تو یہ 3 قسمیں یاد رکھیں۔ ایک ہے حضور پاک کے نسب والے، جن جن کا رشتہ، جس طرح ہمارا خاندان ہے، ہمارے خاندان کے اندر کتنے گھرانے ہیں، ہماری پھوپھیاں، ہماری آنٹیاں، ہمارے نانا جان، ہمارے دادا جان، ننیال، ددیال، سارے ہمارے نسبی تعلق ہے ہمارا ان کے ساتھ۔ تو پتہ چلا اہل بیت نسب بھی اہل بیت کے اندر داخل ہیں، اہل بیت ولادت بھی اہل بیت کے اندر داخل ہیں، اور اہل بیت سکونت بھی، یہ تینوں اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ تو یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر رشتہ ناتا ٹوٹ جائے گا سوائے میرے رشتے ناتے، میرا نسب کل قیامت والے دن بھی جڑا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے بھی، پنجتن پاک سے بھی، صحابہ کرام سے بھی، جن جن کا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، جن جن کا بھی رشتہ حضور پاک کے ساتھ ہے، جو حضور پاک کی بیویاں ہیں، جو حضور پاک کی اولاد ہیں، آل ہیں، سارے ہی اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ تو یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس عقیدے پر قیامت تک ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اہل بیت سے اللہ پاک ہم سب کو محبت رکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔